बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। हम इस पर बात करें और सबसे पहले अफसोसनाक ख़बर, और वो ये है कि ईरानी सदर जो हैं वो हेलीकॉप्टर हादसा पेश आया और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी उसमें शहीद हो गए। और चूँकि कोई भी ऐसा हादसा पेश आए तो उसमें किसी शख्स की मौत हो जाए तो कहा जाता है कि शायद वो शहीद की मौत होती है। और ईरानी सदर जिस तरह से ट्रैवल कर रहे थे, कहा जाता है कि अज़रबैजान की तरफ शायद उनका ये एक दौरा था जिस पे वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, और उनके साथ हेलीकॉप्टर के अंदर मज़ीद भी कुछ लोग मौजूद थे। अगर एग्जैक्ट जाए वक़ूआ की बात की जाए, यानी हादसा जहाँ पे पेश आया तो तकरीबन तबरेज़ शहर से 100 किलोमीटर दूर मशरक़ी अज़रबैजान सूबे में पेश आया ये हादसा। और हादसे के वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हसन आमिर अब्दुल हयान भी मौजूद थे, वो भी शहीद हो गए। और तबरेज़ के गवर्नर और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई के तर्जुमान समेत दीगर आला हुकाम भी सवार थे। तमाम तर लोग शहीद हो गए इस हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर। ईरान की इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ट्रैवल कर रही हों और इतना पुराना हेलीकॉप्टर हो, ऐसा क्यों? मतलब ईरान के लीडर जा रहे हों, सुप्रीम कमांडर जा रहे हों, ईरान के सदर जा रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, तो इतना पुराना हेलीकॉप्टर होना क्या ज़रूरी था? ईरान के पास क्या नए हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं, नई मशीनरी उनके पास अवेलेबल नहीं है? जो 60s का हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका ने ये हेलीकॉप्टर ईरान को दिया गया था, उसके अंदर ट्रैवल किया जा रहा था। और जो हादसा पेश आया, अब उसके बाद बहुत सी बातें सर्कुलेट कर रही हैं कि जब भी कोई ऐसे हादसा पेश आता है तो क्या वो हादसा ही था या कुछ और था। इस पर राय जानेंगे अपने गेस्ट की, लेकिन बहुत सी बातें हो रही हैं। मोसाद की जानिब से फ़िलहाल इसराइल की जानिब से कह दिया गया है, उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि हमारा इस हादसे के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ताल्लुक़ होते हुए क्या कभी कोई ये शख्स कहेगा कि मेरा इसमें ताल्लुक़ है, या कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक़ हो ऐसे किसी हादसे के पीछे, क्या वो मानेगा? आज तक कभी कोई नहीं माना। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से हादसा हुए, हमारे सदर हों और बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हों ऐसे हादसा के अंदर, वो भी शहीद हो गए। और उसके बाद जब भी कभी उनकी रिपोर्ट सामने आई और जो भी बाद में इंक्वायरीज चली, उसके अंदर कोई शख्स भी खातिर ख्वाह सामने नहीं आया क्या रीज़न थी क्या नहीं थी। सिमिलरली ईरान के अंदर, चूँकि इस टाइम दुनिया के अंदर इंटरनेशनली बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था ईरान, और आफ्टर द अटैक ऑन इसराइल, जो ईरान ने अटैक किया था इसराइल के बाद, तब से ईरान इसराइल की हिट लिस्ट पे था। इसराइल का एला है, अमेरिका और एक पूरा एक ब्लॉक है जिसके अंदर वो तमाम तर मुल्क आते हैं, और ईरान हिट लिस्ट पे था चूँकि ईरान ने 300 के करीब मिज़ाइल और ड्रोन्स फायर किए थे इसराइल की जानिब। ये एक ऐसी मूव थी, ऐसी ब्रेव मूव थी जो शायद कोई भी मुल्क करने से पहले 100 बार सोचेगा। और ज़ाहिर है ईरान ने भी सोच समझ कर ये हमला किया था, और इसलिए किया था कि अपने उनकी एम्बेसी पे की गए हमले के जवाब के अंदर ये सब कुछ किया गया था। लेकिन उसके बाद से ये बातें सर्कुलेट कर रही थी कि ईरान जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है इसराइल का, और इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। और फिर कल का जो हादसा पेश आया, तशवीशनाक हादसा है ये, इस पर बात करने के स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ भट्ट साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। गुलाम अब्बास हरल साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। और आदिल भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के थ्रू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर आदिल भाई। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ आरिफ भट्ट साहब से। भट्ट साहब, इतना पुराना हेलीकॉप्टर होना, हेलीकॉप्टर भी वो अमेरिका से गिफ्ट किया हुआ 60s का हेलीकॉप्टर था, फिर बैड वेदर जब होता है और इस तरह की VIP मूवमेंट हो रही होती है तो आई थिंक पूरा रूट चेक किया जाता है, सब चीज़ों को देखा जाता है किस तरह किया जाए। पाकिस्तान के अंदर भी आपको याद हो तो एक हादसा पेश आया था बलूचिस्तान के एरिया के अंदर, और तब भी इसी तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन दैट वाज अनसर्टन वेदर, बहुत ज़्यादा अनसर्टन था, बड़ी चीज़ें थीं और आंधी तूफ़ान था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे ड्यू टू थिक फॉग और फॉरेस्ट के ऊपर ट्रेवल करना, आप क्या समझते हैं, क्या पहले से रूट क्लियर नहीं किया गया होगा? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुदा की वसाइल से भरी ज़मीन पे इंसानों के लिए मसाइल ही मसाइल हैं, और इंसानों को अगर दुनिया में किसी से ख़तरा है तो इंसानों से ही है। ना कोई आसमानी फौज है जिसने आके इंसानों पे हमला करना होता है, बस इंसान वसाइल की मुनसफ़ाना तकसीम की तरफ आता नहीं है। एक दूसरे का लहू बहाने के लिए साजिशें हैं शुरू से लेके अब तक, सिर्फ वसाइल पे काबज़ रहने के लिए, इंसानों को ग़ुलाम बनाने के लिए। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि देखा जाए तो एक इतनी सुप्रीम पर्सनैलिटी
ایک ملک کی جو پریزیڈنٹ کی حیثیت رکھتی ہے اس کے لیے ایک جدید دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ان کی ٹریولنگ کے لیے یہ تو خیر اس کے قیاس ہی ہے جو ہم بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں نا کہ ایک اچھے 9 انسان دنیا سے چلے گئے، اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو سیاست کے لیے جس کا ایک بہترین کردار تھا، جنہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور امت مسلمان کے دل میں ایک امید بھی جاگی کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ ان حالات میں کہ وہ جو 60 کی دہائی کا جو طیارہ، جیسے آپ نے فرمایا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ وہ امریکن ساخت تھا، تو وہ اس کے اوپر حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایکسرسائز کی گئی ہے جس میں حادثات ہوئے ہیں، اور پھر یہ سمجھ سے باہر والی بات ہے کہ سیکورٹی نے اسے کلیئرنس کیسے دے دی۔ چلیں اس کے لیے تو یقیناً ایک انکوائری بھی بیٹھے گی، انہوں نے جو ایران کی سپریم پرسنالٹیز ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھی اس کی تحقیقات ہونی بھی چاہیے اور ہوں گی بھی، لیکن رشیا نے آفر کی تھی کہ ہم آپ کو جوائن کریں گے اس کی انویسٹیگیشن۔ جی بالکل ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے کہ آخر ان کے کون سے ایسے محرکات ہیں، اپنے جیسے ابھی ذکر کیا جنرل سرفراز صاحب کا بھی کہ جو بلوچستان میں حادثہ ہوا، اس سے پہلے 1988 کی میرا خیال ہے بات ہے، اگر جنرل ضیاء صاحب بھی تھے ہمارے جو اس کو چیف آرمی اسٹاف بھی تھے اور صدر پاکستان کی حیثیت سے بھی ان کے پاس کمانڈ تھی، تو یہ حادثات اتنی بڑی سیکورٹی کے اوپر جا کر جو ہونا، تو یہ تو سمجھ سے پھر جب بھی ان کی انکوائریز ہوتی ہیں نکلتا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک عام انسان سے اگر کوئی اللہ نہ کرے جو سرزش ہو جائے یا وہ کسی معاملات کا حصہ ہو تو اس کی تفتیش ہوتی ہے تو سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اتنی سپریم شخصیات کا دنیا سے چلے جانا اور اتنے بڑے حادثات کی آج تک تفتیش میں کوئی چیز سامنے ابھی تک آئی نہیں ہے، کیا یہ واقعی ہی ایسی کوئی قوتیں ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ دنیا کو صرف ان کی منشا کے مطابق چلایا جائے؟ اگر ہے تو کیا وہ خدائی طاقت سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے؟ یہاں پر جو جیسے وہ چاہیں جس کو چاہے، اس سے تو دیکھیں یہ تو ایک سبق ہے نا باقیوں کے لیے، اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے، اپنا ایجنڈا ان سے منوانے کے لیے کہ جو بھی شخصیت ان کی حساب سے باہر جائے گی اس کے ساتھ یہی عمل دہرایا جائے گا۔ بہرکیف دیکھیں جی، یہ تو ہم مفروضے پہ تو بات نہیں کر رہے، یہ تو ایک ریئلٹی ہم دیکھتے ہیں اور ہم نے دیکھی بھی ہے، اور بھی حال ہی میں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کیونکہ میرا بھی دل دکھ رہا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان کا دورہ کیا، پچھلے دنوں میں انہوں نے للکارا بھی اور فلسطینی بھائیوں کا دل بھی جیتا، اور پوری جتنے بھی بسنے والے مسلمانوں تھے ان کی طرف سے بھی ان کو ہمدردیاں آئیں، اور پھر پاکستان کو وہ گیس اور تیل کے حوالے سے بھی یہاں پر جو ان کے ساتھ جو معاہدے تھے ان کی یاد دہانی کے اوپر بھی دستخط ہوئے۔ بالکل $10 ارب تک انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے اور پاکستان اور ایران کا ٹریڈ $10 ارب سے تجاوز کرے گا۔ پھر گیس بڑی امپورٹنٹ تھی، گیس پائپ لائن معاہدہ پاکستان کے لیے، ایران کے ساتھ ٹائز ہمارے بڑے اچھے ہو گئے تھے، اور ان کا پاکستان کا دورہ کرنا، یہاں پہ آنا، آ کے جس طرح سے ان کا 3 روزہ دورہ تھا، اور مزار قائد پہ جانا، مزار اقبال پہ جانا، حاضری دینا، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آئی تھنک ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ موو تھی۔ اور ہمیشہ یہ ایسے ہوتا ہے، اگر اوور آل سینیریو دیکھا جائے کہ جب بھی مسلمانوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہونا شروع ہوتا ہے، اگر ہم بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کے تمام تر لیڈرز کی بات کریں، کس طرح سے صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا، باقی تمام مسلم یعنی وہ 32 ممالک کا اتحاد جو تھا، بٹ صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں اس میں آپ سے یہی جو کہہ رہی پہلی بات یہ کہ ناقابل تلافی نقصان ہے یہ جو ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے۔ اب اس کے محرکات چند دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ دبنے والے نہیں ہیں، یہ اب مزید جو ہے جنہوں نے بھی اس میں اس آگ میں تیل ڈالنے کی کوشش کی یہ بھڑکے گی۔ اور یہ جو آپ نے بھی بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ جو عالمی ایجنڈا ہم سمجھ بیٹھے جو دنیا کو سبق دے کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے اس کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ اب میں یہ سمجھوں گا کہ میرے نزدیک اس جدید دور میں جہاں پر جدت بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ دیواروں کے کان ہیں، آج کل تو دیواروں کی آنکھیں ہیں، آج تو ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، کیمرے سے، ڈرون سے، ہر چیزوں سے، بہت ساری ایسی وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہ محرکات سامنے آنے چاہیے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خدا نہ خواستہ پھر کسی حکمت کا شکار ہو گئے اور پوری امت جاننا چاہتی ہے۔ میں کہتا ہوں پوری امت نہیں، پوری انسانیت جاننا چاہتی ہے
کہ یہ سازش تھی تو کیوں تھی. اور جیسے آپ نے یہ سیکیورٹی کے اوپر سوال اٹھایا, میرے جیسا عام انسان یا آپ جیسا ایک جو میڈیا پہ شخص بیٹھا ہے اگر وہ سوچتا ہے تو جو یہاں پر انٹلیکچوئلز ہیں جو دنیا کو اس وقت کاؤنٹر کر حکمرانی جمائے بیٹھے ہیں, اگر دنیا میں وہ امن لانا چاہتے ہیں, دنیا کو خون خرابے سے بچانا چاہتے ہیں, تو پھر ایسے محرکات کو سامنے آنا چاہیے, ان قوتوں کا تعین ہونا چاہیے جو اپنے مقصد کے لیے, اپنے مفادات کے لیے انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. غلام عباس ہرول صاحب کیا کہیں گے آپ اس میں سر؟ دیکھیے چٹھا صاحب, جو یہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب کا جو آپ اس کو حادثہ کہہ لیں یا سانحہ کہہ لیں, ٹھیک, لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ہم جو ہے بطور مسلم ذاتی طور بھی اور پوری قوم اس وقت جو ہے ہم بے حد افسوس اور ایران کے ساتھ اس دکھ اور افسوس کی گھڑی میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اور جو ابراہیم رئیسانی صاحب ہیں, رئیس صاحب ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کے پورے ملک کے ساتھ جو ہے ہم اظہار افسوس کرتے ہیں, اور کے نیوز کی طرف سے بھی ہم اظہار افسوس کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ یہ سانحہ ہے یا حادثہ ہے یا کوئی سوچی سمجھی سازش ہے, اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے چٹھا صاحب. دیکھیں, جب بھی کسی مسلم لیڈر نے انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی ایک لیڈرشپ رول کیا, اور انہوں نے ایک جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے پوری اسلامی دنیا میں OIC کی کانفرنس بلائی, اس کے بعد بات کی 32 اسلامی ممالک, اور جو مسلم لیڈر جو ہے اس اتحاد میں شامل تھا سب کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا, ذوالفقار علی بھٹو کو بنایا گیا, جتنے بھی اس میں مسلم لیڈر شامل تھے. اس سے پہلے اس کی بھی ایک ہسٹری ہے, چونکہ ابراہیم صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا, اس سے پہلے انہوں نے جو اسرائیل میں غزہ کے اوپر ایک جاریت اور باربریت اور ایک مسلمانوں کی ایک نسل کشی جاری ہے, اس پہ ان کا ایک بڑا واضح سٹینڈ تھا, اس کا انہوں نے جواب بھی دیا اور ایک حملہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم امہ میں اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یہ واحد ایسے لیڈر تھے جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور حوصلہ کیا کہ ان کو روکا جا سکے ظلم اور بربریت کو. تو اس کا تصویر کا یہ جو دوسرا رخ ہے اس کے بھی میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جامعہ تحقیق ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رشیا جو ہے اس حوالے سے اس نے اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کی ہیں ایران کو. یہ ساری جوائنٹ اس پہ کوئی جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ابھی تک اور میری نظر میں ابھی تک کوئی بیان ایسا نہیں گزرا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہو کہ وہ اپنی جو خدمات ہیں اس ساری انکوائری یا انویسٹیگیشن میں ان کے پاس بڑی جدید اس حوالے سے جو ہے سارے لوازمات موجود ہیں کہ وہ تحقیقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا کہ وہ کیونکہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے. ایک ملک کے پریزیڈنٹ جو ہیں اور اس ملک کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اس حادثے میں. تو اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں جو کسی سے تحقیقات میں شامل ہو سکتا تھا اور جو بھی چیز سامنے آتی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا. اگر تو یہ سانحہ ہے تو پھر اس میں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر حادثہ نہیں ہے تو دیکھیں, لیکن اس حوالے سے جو ہے ابھی تک صرف جو ہے رشیا نے اپنی خدمات جو ہے وہ اس کی پیشکش کی ہے ایران کو, اور باقی جو امریکہ ہے, اسرائیل کی حد تک اس حد تک تو بیان آ گیا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں. دیکھیں اس نے ایسا تو بیان نہیں دینا تھا کہ میں اس میں شامل ہوں, نہ کوئی وہ ایسا کوئی گروہ ہے, کوئی ایک ملک ہے نا جی. گروہ جو ہوتے ہیں یا کوئی جتھا ہوتا ہے وہ اپنا پریشر بلڈ کرنے کے لیے ایسی اگر وہ سم ٹائم نہیں بھی کوئی واردات کرتا کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ ایڈمٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے خوف اور پریشر تحریکیں ہوں, مختلف گروپس ہوں, مختلف گروہ ہوں, ایسی آپ دیکھ لیں ہمیشہ یہ طالبان دیکھ لیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے گروہ ہیں, مسلح گروہ ہیں جو اپنی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کبھی بھی اگر کسی کا کہیں بھی کسی کی اس میں شمولیت ہو اس حادثے میں یا اس سانحے میں جو بھی, وہ کبھی بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرتی کیونکہ انہیں دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے سفارتی لیول پہ. یہ ان کے لیے بڑی جو ہے معیوب بات ہوتی ہے. تو اگر ان کی اس میں کسی اور یہ اس کا تھوڑا سا پیش منظر اس لیے بھی عام ہے کیونکہ حال ہی میں ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک اٹیک کیا
جو کہ ان کو نہیں صرف برا لگا, وہ امریکہ نے اس چیز کا بڑا برا مانا اور ایران کو باقاعدہ کھلی دھمکیاں دی کہ ہم جو ہے ان سے نبٹ دیں گے. تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کڑیاں جو ہیں بہت ساری جگہوں سے ملتی ہیں, اس کی ایک جامع تحقیق ہونی چاہیے, اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کیس کو جانا چاہیے, یہ بہت بڑا سانحہ ہے, اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے تاکہ وہاں سے بھی ڈائریکشنز لی جا سکیں کہ اس کی جامع تحقیق ہونی چاہیے. جامع تحقیق ہونی چاہیے, اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس میٹر کو ایران کو لے کے جانا چاہیے. عادل بھٹی صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ سر, جو حادثہ پیش آیا, ایرانی صدر موجود تھے, ان کے ساتھ وزیر خارجہ بھی تھے, گورنر بھی تھے, اور کچھ اور بھی امپورٹنٹ پرسنالٹیز وہاں پہ تھیں, اتنا بڑا حادثہ ہو جانا, اس طرح وی آئی پیز کی شہادت ہو جانا, ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایران کے اس غم برابر کی شریک ہے, اور ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم ریسی جو ہے وہ اس المناک سانحہ میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں, ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ساری اس کو کافی باریکی سے دیکھے گی, لیکن ہم بحیثیت پاکستانی جو ہے وہ جب اگر دیکھیں تو ہماری جو تاریخ ہے ان حادثات کے حوالے سے, تو وہ ہمیشہ ہم اس چیز کے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو ہم لوگ پھر واپس انہی جو ہے ایجنسیز, جو فارن ایجنسیز ہیں, خاص طور پہ یورپ کے اندر ہیں, فرانس کے اندر ہیں, ہالینڈ کے اندر ہیں, جرمنی کے اندر ہیں, وہی ایجنسیز آ کے اور ساری تحقیقات کرتی ہیں, اور پھر ایک چیز سامنے آتی ہے, کیونکہ جو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اور پاکستان, ہمارے پاس تو کہ ہم کچھ بھی اسپیکولیٹ کر سکیں, کیونکہ ابھی وہاں سے صرف جو باڈیز ہیں وہ ریسکیو کی گئی ہیں, اور جو باقی جو ابھی جو ملبہ وغیرہ ہیلی کاپٹر کا وہ ابھی تک وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور ابھی تک اس کو ریسکیو نہیں وہاں سے کیا جا سکا. اور آگے جب پہنچے گا تحقیقات ہوں گی. دیکھیں یہ کروائے تھا 3 ہیلی کاپٹرز تھے, ان میں سے 2 جو ہے وہ بحریت وہاں سے گزر گئے اسی موسم سے, اور ایک ہیلی کاپٹر جو ہے یہ UH ہیلی کاپٹر ہے, 212 ہیلی کاپٹر ہے, جو ایکچولی یہ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر ہے. اب دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر گرنے کی وجہ تو تاحال ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی, لیکن جو ہوائی نقل و عمل ہے, جو ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے, اس کی سیکورٹی کے حوالے سے نا ایران کا ریکارڈ کو بہت اچھا نہیں ہے, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کئی پچھلی ڈیکیڈ سے نا جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو ایران کا ایویشن کا جو شعبہ ہے وہ انتہائی ویک ہوا ہے. اب اتنی پرانی ٹیکنالوجیز کے اوپر ان کو ریلائی کرنا پڑتا ہے, اور نئی پرچیزز کے لیے بھی ان کو طرح طرح کی پابندیوں کا سامنا ہے, اور یہ کوئی ایران کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے واقعات وہاں پہ جو ہے ایویشن کے حادثات ہو چکے ہیں. ایران کے وزیر ٹرانسپورٹ اور وہاں کے جو فضائیہ کے سربراہ اور آرمی کے سربراہ وہ بھی جہاں پاک ایسے حادثات میں ہو چکے ہیں آلریڈی. تو انتہائی جو ہے وہ جو ہے نا کریٹیکل کنڈیشن ہے ایران کی ایویشن کے حوالے سے, ان کو مختلف قسم کی پابندیوں میں سے ان کو یہ حادثات دینے پڑتے ہیں. لیکن فوری طور پہ جو ہے وہ ایران نے 5 دن کے سو کا اعلان کیا, اور یقینی طور پہ پاکستان کی طرف سے بھی ایسا کوئی اعلان آئے گا. اور ابراہیم ریسی جو ہے ان کے جاں بحق ہونے کے بعد جو ایرانی جو رہبر ہیں آیت اللہ خامنائی, انہوں نے جو ہے محمد مخبر جو ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو ابھی جو ہے 50 ڈیز کے لیے انہوں نے نامنیٹ کیا. ویسے اس کو ان کو 2 ماہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ 50 ڈیز کے اندر جو ہے وہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کروانے ہیں اور نئے پریزیڈنٹ کا انتخاب کروانا ہے. اور جو امیر عبداللہیان جو ان کے وزیر خارجہ تھے, ان کی جگہ جو ہے علی باقری کو نہیں, ان کو جو ہے وزیر خارجہ نامزد کیا گیا ہے. تو فوری طور کے جو میئرز ہیں وہ تو لیے گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور ایسی ہمیں بحیثیت ذمہ دار جو ہے وہ پاکستانی شہری اور انٹرنیشنل مطلب ان چیزوں کو دیکھ کر ہوگا, کیونکہ ابھی جو ویدر کنڈیشن دیکھیں 2 ہیلی کاپٹرز تو آلریڈی گزر گئے, لیکن ویدر کنڈیشنز کے بارے میں جو انٹرنیشنل میڈیا اور جو ہم نے بھی مختلف ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کیا, تو واقعی وہاں پہ جو ہے وہ موسم کافی خراب تھا جس وقت یہ حادثہ آیا, اور یہ تقریباً 100 کلومیٹر دھمر سے جو ہے وہ اس کے فاصلے کے اوپر یہ حادثہ پیش آیا, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اس خراب موسم کے اندر جو ریسکیو کی آپریشن تھا اس میں بھی بہت زیادہ دشواری پیش آئی ہے, اور تقریباً 7 سے 8 گھنٹے لگے ہیں وہاں تک پہنچنے میں خراب موسم کی وجہ سے. تو موسم کی خرابی بھی تھی,
تو ان ساری جو ہے وجوہات کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. بہرحال ایک بہت بڑا سانیہ ہے, بہت بڑا ایران کا لاس ہے, کیونکہ یہ بڑے ہی جو ہے وہ کمپیٹنٹ تھے اور یہ ہمارے بہت بڑی ان کی خدمات ہیں. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو یہ لیجسلیٹر رہے ہیں بہت ٹاپ کے اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر رہے, قانون دان تھے بہت بڑے اور بڑا ان کی کنٹریبیوشن تھی. اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے حوالے سے اور سعودی عربیہ کے حوالے سے انہوں نے بڑی ڈیولپمنٹس کی تھی. سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیڈ لاک ایران کا چل رہا تھا